Auzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना मोहम्मद यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद. आइए आज हम कोड 625 और उसका यूनिट नंबर 1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसके ऊपर बात करेंगे. पाकिस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम मिडिल तक की तालीम कहते हैं, पहली से लेकर 8वीं तक, इसमें दो विंग होते हैं. पहला प्राइमरी हिस्सा होता है पहली से 5वीं तक, और आगे एलिमेंट्री विंग होता है 6ठी से लेकर 8वीं तक. इस एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पाकिस्तान के पस मंज़र में, ये पाकिस्तान की जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनी हैं 1947 से लेकर अब तक, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे हम पहले देखते हैं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कायदे-ए-आज़म का एजुकेशन के बारे में क्या तसव्वुर था, क्या कंसेप्ट था. द फादर ऑफ द नेशन इन द हिस्टोरिक मैसेज टू ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 प्रोवाइडेड गाइडेंस फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन फ्यूचर. 1947 में पहली ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई, जिसमें कायदे-ए-आज़म ने अपना एक तारीखी मैसेज दिया, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को मुस्तक़बिल में रीस्ट्रक्चर किया जाए, दोबारा उसकी तामीर की जाए, दोबारा से उसकी तामीर नौ की जाए, यानी उसकी तामीर नौ की जाए. He stressed upon the need of having a system of education inspired by the culture and ideological aspiration of the people. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास ऐसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए जो हमारे लोगों की सकाफ़त पर मबनी हो, और जिसके अंदर हमारे लोगों की जो नज़रियाती एस्पायरेशंस हैं, जो नज़रियाती उनकी ज़रूरतें हैं, वो उनको पूरा करता हो. एंड आल्सो हैविंग रिगार्ड to the modern condition and the vast development that had been placed around the world. और इसके साथ साथ ये करिकुलम ऐसा हो, या हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा हो जो बदलते हुए जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, हमारे इर्द गिर्द के हालात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं एजुकेशन के अंदर, उसका भी मुकाबला कर सकता हो, और इसी तरह से जो दुनिया के इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसके मुताबिक चल सके. He was of the view that academic education was not only enough, there was immediate and urgent need of scientific and technical education. जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास टेक्निकल लोग बहुत थोड़े थे, जनरल एजुकेशन के लोग पाए जाते थे, लेकिन उनका तनासब भी बहुत थोड़ा था. तो आपने फरमाया कि अब हमारे पास जो है वो जो एक एकेडमिक एजुकेशन है, जो सिर्फ जनरल एजुकेशन है, सिर्फ उसकी ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि हमारे पास साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को हम प्रमोट करें, ताकि हमारे पास टेक्निकल लोग जो हैं वो आएँ. ही आल्सो एम्फसाइज द नीड ऑफ बिल्डिंग अप द करेक्टर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाली नस्लों की जो करेक्टर साजी है, किरदार साजी है, उसकी ताबीर पर, किरदार साजी पर जोर देना चाहिए. इस तरह का हमारा निज़ाम होना चाहिए. आइए हम देखते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ के पैराए में कि क्या डेवलपमेंट की गई एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर. फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई. व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947, द ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट वाज द स्पीडी rehabilitation of millions of refugees and restructuring of administrative machinery. जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास वसाइल बहुत थोड़े थे. सबसे बड़ा जो मसला था वो लोग जो पनाहगज़ीन आ रहे थे उनकी आबादकारी का, और इसके साथ साथ जो हमारी इंतज़ामी मशीनरी थी उसको रीस्ट्रक्चर करना, यानी उसकी तामीर नौ का एक मसला था. बट इट वाज इक्वली अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क की इंतज़ामिया जो भी कायदे-ए-आज़म की सरपरस्ती में थी, वो उनकी नज़र में तालीम की भी इतनी अहमियत थी जितना कि उन पनाहगज़ीनों की आबादकारी था, और साथ अपनी इंतज़ामी मशीनरी को बेहतर करना था. एज़ द मोस्ट असेंशियल सेक्टर, क्योंकि तालीम जो था ये हमारा सबसे लाजमी सेक्टर था, शोबा था,
and the integral part of the development of the newborn country. और जो नया जो नौज़ायदा मुल्क था इसकी डेवलपमेंट के अंदर ये एक लाजमी हिस्सा था एजुकेशन का, इसलिए इसको प्रमोट करना ज़रूरी था. द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज therefore called at Karachi from November 27 to December 1st 1947. इसलिए जो फौरी तौर पर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई पूरे पाकिस्तान से, वो कराची में मुनक्कद की गई और उसका दौरानिया जो था वो 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 1947 तक इन दिनों में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया कॉन्फ्रेंस का. अब हम देखते जी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, जो अहम सिफारिशात की गई वो क्या थी. 6 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड. पहले तो ये फैसला किया गया कि 6 साल तक लाजमी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, यानी मुफ्त तालीम होगी, कोई फीसें नहीं होंगी और लाजमी तौर पे यानी सबको दी जाएगी. एंड शुड बी ग्रेजुअली रेज टू 8 ईयर्स इन फ्यूचर. और आने वाले मुस्तकबल में ये जो फ्री तालीम का सिलसिला है और कंपल्सरी एजुकेशन है इसको 8 साल तक फ्री कर दिया जाएगा. प्राइवेट एजेंसीज आर इनकरेज्ड टू प्रोवाइड प्री प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 3 to 4 ईयर्स. इसी तरह से प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसको हम कच्ची क्लास कहते हैं या आज के दौर में इसको प्ले क्लासेस बोलते हैं, इनकी प्रमोशन के लिए या इनको प्रमोट करने के लिए जो प्राइवेट अदारे थे उनकी भी हौसला अफजाई की जाएगी. एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. अब जो एजुकेशन का निज़ाम होगा उसकी बुनियाद जो होगी वो आलमी भाईचारे पर होगी. उसके अंदर इस्लामी तसव्वुर आलमी भाईचारा होगा, यानी आलमी सतह पर एक भाईचारे का तस्वर होगा. सोशल डेमोक्रेसी, समाजी जमहूरी एंड सोशल जस्टिस और समाजी इंसाफ पर मबनी होगा. यानी हमारा जो तालीमी निज़ाम होगा इस बात पर जोर दिया गया कि उसके अंदर एक तस्वर इस्लाम होगा, आलमी भाईचारे का और समाजी तौर पे जमहूरियत पसंदी का और समाजी इंसाफ का, यानी हर तरह से उसको एक मतवाज़न मुआशरा बनाने की तरफ जोर दिया जाएगा. प्रोविंसेस शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. इसके साथ साथ सूबों को ये तलकीन की गई कि उन्हें चाहिए कि वो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी इकदाम करें, क्योंकि टीचर जो होते हैं उन्होंने ही आगे निज़ाम को बेहतर करना होता है. द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री शुड बी उर्दू. इसके साथ ये सिफारिश की गई कि जो ज़बान है पाकिस्तान के अंदर, कॉमन लैंग्वेज मुश्तरका ज़बान जो है वो उर्दू होगी, कौमी ज़बान. एज आ ट्रांजिशनल मैयर इंग्लिश शुड बी रिटेन्ड एज कंपल्सरी लैंग्वेज एट स्कूल लेवल. और इसके साथ साथ ये भी है कि चूंकि हमारे पास तो मवाद गैर मुल्की था, हमारे पास ज़्यादा लिटरेचर साइंस का वो दूसरे मुल्कों का था, इसलिए ट्रांसलेशनल पर्पज़ के लिए यानी उसको भी स्कूलों के अंदर राइज किया जाएगा. कंपल्सरी लैंग्वेज स्कूल लेवल तक उसको लाजमी करार दिया जाएगा ताकि उसको हम अपनी नस्ल को उनके जो तसव्वुरात हैं वो भी पहुंचा सके. फिजिकल नेटिविटीज़ शुड रिसीव स्पेशल एम्फेसाइज इन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन. और फिर इसी तरह से जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन है, तालीमी जो हदायत का सिलसिला है, उसके अंदर जो है वो फिज़िकल नेटिविटीज़ शुड रिसीव स्पेशल एम्फेसाइज. जो हमारे पास फ़िज़िकल चीज़ें हैं उनके ऊपर ख़ास जोर दिया जाएगा, यानी ये बिल्डिंग्स हैं, इमारत वगैरह हैं, उन पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ख़ास तवज्जो दी जाएगी. स्टेप्स शुड टू टेक टू ब्रिंग मटीरियल्स इनटू लाइन विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. हमारे पास जो पहले ही एक तालीमी निज़ाम चल रहा है उसके अंदर खातर खा बेहतरी लाने के लिए मज़ीद मटीरियल को शामिल किया जाए. मटीरियल से मराद जो हमारा करिकुलम है, कंटेंट है, यानी उसको बेहतर करना, ऐसा मटीरियल लाना जिसकी आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़े. यानी मटीरियल से मराद वो तमाम मवाद जो तालीमी और तदरीसी कामों में मदद देता है. उसके अंदर जो करिकुलम भी, उसकी डेवलपमेंट भी है, इसी तरह टीचिंग मेथोडोलॉजी है और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी. नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959. अब हम इसकी बात करते हैं. ये 1959 में इसको शरीफ कमीशन भी कहा जाता है. द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन वाज इवॉल्व्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन
30 دسمبر 1958. 30 دسمبر 1958 کو ایک ریزولوشن پاس کیا گیا, قرارداد پاس کی گئی, جس کے تحت ایک قومی تعلیمی کمیشن بنایا گیا. It was inaugurated by the President محمد ایوب خان on January 5, 1959. 5 جنوری 1959 کو اس وقت کے صدر محمد ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا. نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 کو دیکھتے ہیں. The commission analyzed all the previous reports and the prevailing situation of the country. اس جو کمیشن تھا اس نے تمام پچھلی جو رپورٹس تھیں ایجوکیشن کے بارے میں اکٹھی کی گئی اس کا تجزیہ کیا, اور جو ملک کے اندر صورتحال چل رہی تھی, پریویلنگ تھی, جو صورتحال چھائی ہوئی تھی, اس کا بھی تجزیہ کیا. اینڈ دا ریفارمز مومنٹس ان ادر سوسائٹیز, اور پھر جو دوسرے ملکوں کے اندر یا دوسرے معاشروں کے اندر ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے اصلاحی تحریکیں چلائی گئیں, ان کا بھی جائزہ لیا گیا. اینڈ سبمٹڈ اے کمپریہنسو رپورٹ ٹو دا گورنمنٹ آفٹر 1 year in 1960. اور ایک سال بعد 1960 میں گورنمنٹ کو ایک بہت جامع رپورٹ جو ہے وہ دی گئی. یعنی اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, ایک تو ملک کے اندر جو صورتحال تھی, سابقہ جو صورتحال تھی اس کا جائزہ لیا گیا, جو موجودہ صورتحال تھی اس کو دیکھا گیا, پھر دوسرے سوسائٹیز کے اندر دیکھا گیا کہ انہوں نے تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے کس طرح سے تحریکوں کا آغاز کیا, ان کا جائزہ لیا گیا, اور پھر آخر پر ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ صدر مملکت کو پیش کر دی گئی. آگے ہم دیکھتے ہیں پرائمری ایجوکیشن کے سلسلے میں کیا کیا گیا. ان ویو آف دا کمیشن, اس کمیشن کے نظریے میں کمپلسری ایجوکیشن ایٹ ایلیمنٹری لیول واز انڈسپینسیبل فار اسکلڈ مین پاور. یہ لازمی قرار دیا گیا, یہ اس بات پر زور دیا گیا کہ جو ایلیمنٹری لیول کی ایجوکیشن ہے اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے, یعنی اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو شامل کیا جائے تاکہ ہمارے پاس جو مین پاور آئے, جو کام کرنے والی افرادی قوت پیدا ہو, اسکلڈ ہو, ہنرمند ہو, اینڈ انٹیلیجنٹ سٹیزنری, اور اسی طرح سے ہمارے پاس ذہین شہری پیدا ہو. فار دس پرپز آل ایٹ لیسٹ 8 years اسکولنگ واز ریکوائرڈ. اب اس مقصد کے لیے انہوں نے 8 سال کی اسکولنگ قرار دی, یعنی ایلیمنٹری لیول تک یہ تعلیم ہونی چاہیے. دا کمیشن ریکمینڈیڈ اچیونگ 5 year کمپلسری اسکولنگ ود ان دا پیریڈ آف 10 years. اب انہوں نے یہ بھی قرار دیا کہ 10 سال کے اندر 5 سال کی تعلیم جو ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے. اینڈ 8 years کمپلسری اسکولنگ ود ان ٹوٹل پیریڈ آف 15 years, اور 15 سال کے اندر 8 سالہ تعلیم جو ہے اس کو اچیو کرنا چاہیے. یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کی جو حد عمر ہے وہ 15 سال رکھ دی گئی. مزید دیکھتے ہیں جی, دا مین آبجیکٹیوز آف پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی ٹو میک اے چائلڈ فنکشنلی لٹریٹ. اب ایک مقصد یہ رکھا گیا کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کا جو بڑا مقصد ہے, دا مین آبجیکٹیو آف پرائمری ایجوکیشن, وہ یہ ہونا چاہیے کہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ عملی طور پر لکھ پڑھ سکتا ہو. ٹو میک اے چائلڈ فنکشنلی لٹریٹ, یعنی وہ لٹریٹ ہو جائے, پڑھا لکھا ہو جائے, فنکشنلی کام کر سکے عملی طور پہ, یعنی لکھ سکے, پڑھ سکے, اس قابل ہو جائے. ٹو ڈیولپ آل اسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی, اور اس کا مقصد تھا کہ اس بچے کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ڈیولپ کیا جائے. ٹو ایکوپ ہم ود بیسک نالج اینڈ اسکلز, اور اسی طرح زندگی کی جو بنیادی علوم ہیں اور اسکل ہیں اس سے اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے, اس سے اس کو آراستہ کیا جائے. اینڈ ٹو ڈیولپ ان ہم ہیبٹس آف انڈسٹری, اور اس کے اندر محنت کی عادات پیدا کی جائے. انٹیگریٹی, عظمت کی, اینڈ کیوریازٹی, اور اسی طرح تجسس کی, یعنی اس کے اندر محنت کا جذبہ ہو اور عظمت کا جذبہ ہو اور ساتھ ساتھ تجسس کا جذبہ ہو کہ مزید وہ آگے علم کی جستجو کرے. دا کریکلم شوڈ بی اڈاپٹیڈ ٹو دا مینٹل ابیلٹیز. اب کریکلم جو ہوتا ہے اس کو اختیار کیا جائے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آف دا چلڈرن, بچوں کی. ریلیجیس ایجوکیشن شوڈ بی میڈ کمپلسری. اس کے ساتھ ساتھ یہ سفارشات کی گئی کہ مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے. اینڈ ڈیو ایمفیسس شوڈ بی گیون ٹو دا ٹیچنگ آف نیشنل لینگویج, اور اسی طرح سے قومی زبان کی ٹیچنگ پر لازمی زور دیا جائے. یہ باتیں تھیں.
ایجوکیشن پالیسی اب 1972 اور 80 کو دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کیا گیا. ایڈریسز ٹو دا نیشن آن 15 مارچ 1972 پریزیڈنٹ اینڈ دا presented the salient feature of educational policy 1972 to 80. 15 مارچ 1972 کو قوم سے خطاب میں اس پالیسی کی نمایاں جو خوبیاں تھیں، خصوصیات تھیں، ان کا اعلان کیا گیا. The observed that the education system imposed in the past was much rigid and unwarranted. ایک تو یہ اعلان کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ ماضی کے اندر جو ہمارا تعلیمی نظام جو مسلط کیا گیا وہ بہت ریجڈ تھا. ریجڈ سے مراد غیر لچکدار تھا. انوارنٹیڈ، اور وہ کوئی اس کی وارنٹی نہیں تھی. وارنٹی مینس کہ مستقبل میں وہ کوئی بہتر تبدیلیاں لانے کے قابل نہیں تھا. اینڈ انفلیکسیبل، اور غیر لچکدار تھا. اینڈ واز اویلڈ اونلی بائی دا پریولیجڈ فیو، اور صرف وہی لوگ اس کو حاصل کر سکتے تھے جو استحقاق رہتے، یعنی جس کے پاس کو پیسہ وغیرہ تھا. خاص طبقے کے لوگ، تعلیم عام سب کے لیے نہیں تھی، مشکل تھی، وہی لوگ لے سکتے تھے. اور یہاں پہ جو غیر لچکدار سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص اسٹریٹ لائن پہ چلا جاتا تھا. بچے کے اندر جو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ وہ نہیں تھی، اس کے اندر فریڈم نہیں تھی سیکھنے کی. who constitute the elite in the country. اب وہ لوگ ہی تعلیم حاصل کرتے تھے جن کا تعلق الیٹ طبقے سے تھا، ملک کے کھاتے پیتے سے. The expenditure on education was mostly included on the bricks and mortars as compared to that on teachers and books. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ماضی کے اندر جتنا بھی پیسہ خرچ کیا گیا وہ صرف مٹیریل کے اوپر کی، یعنی برکس اینڈ مورٹر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بس بلڈنگوں کے اوپر، فرنیچر کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر ہی خرچ کیا گیا. ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ اور کتابوں کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی کریکلم کو بہتر کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہ کیا گیا. اب مزید دیکھتے ہیں آبجیکٹیوز آف دا پالیسی. اس پالیسی کے آبجیکٹیو کیا تھے؟ دا پرنسپل آبجیکٹیوز آف دا پالیسی ور، اس کے جو بڑے بڑے مقاصد تھے وہ یہ تھے، جو آبجیکٹیو طے کیے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. انشورنگ دا پریزرویشن، پروموشن اینڈ پریکٹس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. ایک تو اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کا تحفظ کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، یعنی اس کو ترویج دی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. یعنی بچوں میں نظریہ پاکستان جو ہے اس کو اجاگر کرنا اور اس نسلوں کو دے کے اس کا تحفظ کرنا، اس کو مزید ترویج دینا، اشاعت کرنا اور نظریہ پاکستان پہ اوپر عمل بھی کرنا. بلڈنگ اپ، یعنی کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا اس پہ عمل کرنا. بلڈنگ اپ نیشنل کوہیژن تھرو کانشیس یوز آف ایجوکیشنل پروسیس. اور اسی طرح سے جو تعلیمی پروسیس ہے اس کا ایک اس طرح سے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا کہ ملک کے اندر وحدت وجود میں آئے، ان کا اتحاد پیدا ہو. موبلائزنگ دا یوتھ فار لیڈرشپ رول تھرو پارٹیسپیشن ان ویریس سوشل سروس پروگرامز. اسی طرح سے بچوں کو مختلف سماجی سروس کے پروگراموں میں شرکت کے ذریعے ان کے اندر لیڈرشپ کا جذبہ پیدا کرنا کہ وہ لیڈ کر سکیں بطور ایک لیڈر، وہ ماضی آنے والے وقت میں ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کی جائیں. اریڈیکیٹنگ الٹریسی ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم، اور ممکن حد تک تھوڑے وقت میں غیر خواندگی یعنی ناخواندگی کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے. آگے ہم دیکھتے ہیں فری یونیورسل ایجوکیشن. دا پالیسی ہیڈ فارورڈڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ آن فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن کو فری کرنا اور سب کے لیے کرنا، اس کے بارے میں یہ باتیں کی گئیں. ایجوکیشن ول بی فری اینڈ یونیورسل اپ ٹو کلاس 10. یہ کہا گیا کہ 10ویں تک جو تعلیم ہے وہ سب کو دی جائے گی اور فری دی جائے گی. دس وڈ بی اچیوڈ ان 2 phases، اور اس کو 2 حصوں میں حاصل کیا جائے گا. پہلا کیا ہے؟ ان دا فرسٹ فیز فرام 1 اکتوبر 1972. پہلا جو فیز رکھا گیا وہ تھا 1 اکتوبر 1972 سے. ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 8 وڈ بی میڈ فری فار بوائز اینڈ گرلس ٹو آل ٹائپس آف اسکولس. یعنی ہر طرح کے اسکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی 8ویں تک تعلیم جو ہوگی وہ مفت ہوگی. یہ پہلا فیز تھا. ان فیز سیکنڈ اسٹارٹنگ فرام 1 اکتوبر 1970 فری ایجوکیشن
would be provided to class 9 and 10 in all schools. اور پھر 1 اکتوبر 1979 سے آنورڈ 9ویں اور 10ویں کی جماعتوں کو تعلیم فری دی جائے گی اور تمام لیول پر ہر طرح کے اسکولوں میں دی جائے گی. آگے ہم دیکھتے ہیں جی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979. اب 1969 کی ایجوکیشن پالیسی کو دیکھتے ہیں. An educational conference in 1977 was held at اسلام آباد. اسلام آباد میں 1977 میں ایک قومی کانفرنس منعقد ہوئی ہے تعلیم کی, which provided both spirit and substance to the national education policy 1978, جس میں انہوں نے 1978 کی پالیسی کے اندر جتنے بھی یعنی جوش و جذبہ یا جو بھی ضروری لوازمات تھے یعنی اس کی جو روح تھی اور اس کا جو حصول تھا جو آبجیکٹو تھے اس کو بیان کیا بائی مارشل لا ریجیم. یہ مارشل لا کا دور تھا صدر ضیاء الحق کا. دا فیکٹرز which led to the formulation of policy are better reflected in the statement of Mr. محمد علی ہوتی منسٹر آف ایجوکیشن آن دا پالیسی. اب جو اقدامات کیے گئے یا جو فیکٹر تھے جو عناصر تھے جن کو دیکھ کر یا جن کی وجہ سے یہ پالیسی مرتب کی گئی اس کا اظہار جو ہے وہ اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے محمد علی ہوتی صاحب انہوں نے اپنے خطاب میں اس کی عکاسی کی, اس کو بیان کیا. While presenting its salient features in the cabinet meeting on 12th October 1978, اور یہ انہوں نے 12 اکتوبر 1978 کو کیبنٹ میٹنگ میں یہ ساری سفارشات جو ہیں پیش کی. انہوں نے ایمز آف دا پالیسی جو پالیسی کے ایم تھے وہ کیا بتائے. دا فالوئنگ ایمز ور سیٹ فار دا پالیسی. اس پالیسی کے لیے کچھ جو ایم تھے مقاصد تھے وہ طے کیے گئے. دا ٹو فاسٹر in the hearts and minds of the people of Pakistan in general and student in Pakistan in particular deep and abiding loyalty to Islam and Pakistan. ایک تو یہ جذبہ پیدا کرنا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں عام طور پر اور خاص طور پر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ذہن اور ان دلوں کے اندر اسلام اور پاکستان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی وفاداری کو اجاگر کرنا, ان کے ساتھ لائلٹی کو پیدا کرنا. دوسرا تھا ٹو کریٹ اویئرنیس ان ایوری اسٹوڈنٹ, ہر طالب علم کے اندر یہ آگاہی پیدا کر دینا دیٹ ہی ایز اے ممبر آف پاکستان نیشن پاکستانی نیشن ایز ویل ایز اے پارٹ آف مسلم امہ, کہ وہ پاکستان کے ایک شہری کے طور پر ایک فرد کے طور پر اور مسلمان امہ کے ایک فرد کے طور پر اینڈ از ایکسپیکٹڈ to contribute toward the welfare of fellow Muslims. ان سے توقع ہے کہ وہ اپنے جیسے مسلمان بھائیوں کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالیں گے. To produce citizens who are fully conversant with the Pakistan movement, اور پھر ایسے شہری پیدا کرنا جو تحریک پاکستان سے مکمل واقفیت رکھتے ہوں and its ideology foundation, اور اس کے جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان سے وہ واقفیت رکھتے ہوں, اٹس ہسٹری اس کی تاریخ سے, اینڈ اس کلچر اور اس کی جو ثقافت ہے اس سے پوری آگاہی رکھتے ہوں. یعنی ایسے شہری پیدا کرنا, ایسے پاکستانی پیدا کرنا جو اپنے ملک کے نظریے سے تحریک پاکستان سے تحریک پاکستان کی بنیادوں سے اور اس کی ثقافت سے پوری طرح واقف ہوں. ٹو ڈیولپ اینڈ انکلکیٹ ان اکارڈنس ود ہولی قرآن اینڈ سنہ, پھر ان کے اندر قرآن مجید اور سنت کے مطابق ڈیولپمنٹ پیدا کرنا, ایسی خوبیاں پیدا کرنا جس سے ان کے اندر ایک صحیح معنوں میں ان کی نشو و نما ہو. دا کریکٹر کنڈکٹ اینڈ موٹیویشن ایکسپیکٹڈ آف اے ٹرو مسلم, اور اسی طرح سے ان کے کردار سازی میں اور ان کے کردار سازی کے اندر یہ ان کو ایک صحیح مسلمان بنانے کے لیے ان کو موٹیویشن دینا, ترغیب دینا. اب ہم دیکھتے ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 کی ایجوکیشن پالیسی. پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 had been structured on the basis of guidelines provided by the Prime Minister's directive on 10th February 1991. یعنی 10 فروری 1991 میں وزیر اعظم پاکستان کے سے ایک گائیڈ لائن جاری ہوئی, اس کی روشنی میں یہ پالیسی بنائی گئی. آن دا بیسس آف دا ان پٹ ریسیوڈ فرام کانٹریکٹ ایجوکیشنسٹ ایڈمنسٹریٹرز
and members of the Standing Committee of the National Assembly and the Senate. اور یہ جو سفارشات پیش کی گئیں اس کی بنیاد جو تھی وہ ان تمام کنٹریکٹر پہ تھی، یعنی جو ایجوکیشنسٹ تھے، تعلیم کے جو ماہرین تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے یا جو نیشنل سینٹ کی کمیٹی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی تھی ایجوکیشن کی، ان کے تمام افراد کی سفارشات پر یہ پالیسی جو ہے مرتب کی گئی. دا فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن اناؤنسڈ دا پالیسی آن 20 دسمبر 1992. اس پالیسی کا اعلان جو ہے وہ وفاقی وزیر نے، اس وقت وفاقی وزیر نے 20 دسمبر 1992 کو کیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر پرائمری ایجوکیشن. امپورٹنٹ provision laid down in the policy for development of primary education were. اب پرائمری ایجوکیشن کو مہیا کرنے میں جو اہم جو باتیں کی گئی وہ کچھ یوں تھی. about 26,500 new primary school teachers would be trained. ایک تو انہوں نے کہا کہ نئے 26,500 پرائمری ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا، ان کو تربیت دی جائے گی. about 107,000 new primary and mosque schools would be opened. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 107,000 نئے پرائمری اور مسجد مکتب اسکول کھولے جائیں گے، یعنی مسجد کی بلڈنگوں کے اندر اسکول کھولے جائیں گے تاکہ نئی عمارتیں نہ بنانی پڑے. 1 room each would be added in 20,000 existing 1 room schools. اب ایسے اسکول جو ملک کے اندر چل رہے تھے، سروے میں ثابت تھا کہ وہ جو اسکول ہے جن کا صرف ایک ہی کمرہ ہے، ان میں سے 20,000 اسکولوں کو ایک اور کمرہ دیا جائے گا. about 24,750 shelters less primary schools would be provided with 2 rooms each. اور اس کے ساتھ بہت سے اسکول ایسے بھی علاقوں میں چل رہے تھے جو شیلٹر لیس تھے، یعنی وہاں پہ کوئی چھت بھی نہیں تھی یا کوئی روم نہیں تھا، بس جسٹ حویلیوں میں اور چار دیواریوں میں اور گراؤنڈس کے اندر کلاسز چلتی تھی یا خیمے وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو ایسے اسکولوں میں بھی انہوں نے 2 کمرے بنانے کی سفارشات کی. مزید دیکھتے ہیں جی پرائمری ایجوکیشن. دا پے اسٹرکچر اینڈ سروس conditions of primary school teachers would be improved. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں، یعنی جو پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں ان کا پے اسٹرکچر چینج کیا جائے گا، یعنی ان کی تنخواہوں کا جو سلسلہ پہلے تھا اس کو بہتر کیا جائے گا، ان کو بہتر بنایا جائے گا، ان کی سیلریز کو بہتر بنایا جائے گا، اسکیل ریوائز کیے جائیں گے. پرائمری کریکولا فرام کلاس 1 to 3 would be developed in انٹیگریٹڈ فارم. اور جو کریکلم ہے کلاس 1 سے لے کر 3 تک وہ انٹیگریٹڈ فارم میں ہوگا. انٹیگریٹڈ فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتابوں کی تعداد کم کر دی جائے گی اور ایک ہی کتاب کے اندر مختلف سبجیکٹ کو شامل کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ اردو ہے، سوشل اسٹڈی ہے، اسلامک اسٹڈی، ان کو اس طرح انٹیگریٹڈ وہ کریکلا بن جائے گا. قرآن ناظرہ would start from class 1 and would be completed in the terminal year. اور پھر ان کا کہ قرآن پاک کا ناظرہ جو ہے وہ کلاس 1 سے شروع کیا جائے گا اور وہ جو کام ہے وہ ایک ٹرمینل ایئر میں، یعنی جو ایک ٹرم جو سال رکھا ہوا ہے اس کے اندر اس کو پورا کیا جائے گا، جو ایک سلیبس رکھا جائے گا. پھر دیکھتے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی 1998 to 2010. یہ 1998 سے 2010 تک کی پالیسی کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. دا پرائم منسٹر آف پاکستان آسکڈ دا منسٹری آف ایجوکیشن ٹو فارمولیٹ اے نیشنل ایجوکیشن پالیسی دیٹ وڈ اسموتھلی لیڈ دا نیشن ان ٹو دا نیکسٹ سینچری. پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کے جو وزیر اعظم تھے وہ نواز شریف تھے، انہوں نے جو ایک اپنے منسٹر آف ایجوکیشن سے کہا کہ ایسی پالیسی بنائی جائے جو نئی صدی میں ہماری قوم کی رہنمائی کرے اور نئی صدی کے تقاضوں کے مطابق بہتر طور پر ہم چل سکیں. New education policy 1998 to 2010. The main features of the policy were received by the cabinet on 21st September 1st January 1998. جو اس پالیسی کے جو مین فیچر تھی، بڑی بڑی خصوصیات تھی، وہ کیبنٹ کو 21 جنوری 1998 کو پیش کی گئی. The cabinet appointed a subcommittee of ministers of various department. اور اس کیبنٹ نے مختلف جو منسٹر تھے مختلف ڈپارٹمنٹ کے، ان کی ایک سب کمیٹی بنا دی. فائنلی دا پرائم منسٹر ان اے نیشنل کنونشن آن ایجوکیشن اناؤنسڈ
the salient features of the policy on 21 February 1998. اور آخر کار ایک تعلیمی کانفرنس کے اندر وزیر اعظم نے 21 فروری 1998 کو اس پالیسی کی نمایاں خصوصیات بیان کی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ واحد پالیسی ہے جس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوئی اور یہاں تک کہ ایک دو دفعہ سفارشات مکمل ہوئی, دوبارہ اس کو پھر بھیجا گیا, پھر اس کے اوپر بحث کی گئی, دوبارہ اس کے اوپر پورے ملک سے مختلف لوگوں سے رائے لی گئی, ریفارمز کے لیے ان سے بات کی گئی, اوپینین لی گئی, ایکسپرٹس کو بلایا گیا, اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا, ٹیچر کو بلایا گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے نیشنل کمیٹی سینٹ کی اس میں بھی بحث کی گئی, تو بڑی تگ و دو کے بعد اس کمیٹی کے اوپر سگنیچر کیے گیا. تو یہ 21 فروری 1998 کو پیش کی گئی. The following are the specific objectives of the policy. اس کے جو خاص objective یعنی مقاصد وہ یہ ہے: attaining acceptable level of literacy by universalization of basic education. ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو بنیادی تعلیم ہے اس کو یونیورسلائز کر دیا جائے, یعنی تمام لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے لازمی کر دیا جائے, اور اس سے کم از کم ہم ملک کے اندر لٹریسی ریٹ اتنا حاصل کر لیں جو ایکسیپٹیبل ہو, جس کو پوری دنیا یعنی یو این او کی کے اندر جو ایک ایکسیپٹیبل لمٹ رکھی ہے کہ کم از کم اتنے فیصد اس سال تک ہونا چاہیے. ارینجنگ فار پرووائڈنگ ایکویٹی ایجوکیشن, ایکوالٹی ایجوکیشن, پھر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ملے, یعنی معیار ہو جو انٹرنیشنلی نہ ہو بلکہ انٹرنیشنلی ہو, دوسری قوموں کے ساتھ ہم چل سکیں, ہماری کوالٹی ہو, بہتر ہو. کوالٹی سے مراد بھی یہ ہوتی ہے کہ جو تعلیم کا جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں, جو دینا چاہتے ہیں, جو ایمز ہوتے ہیں قوم کے, جو ملک کے اندر جس طرح سے شہری پیدا کرنے ہوتے ہیں, وہ تعلیم واقعی اس طرح کے شہری پیدا کر سکے, جو توقعات ہم رکھتے ہیں ایجوکیشن سے وہ ہم پرووائڈ کر سکے. انکرجنگ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن, پھر اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی ادارے کھولے گا, تعلیم کو پروموٹ کرے گا, تو اس کو انکرج کیا جائے گا. اسپیسیفک آبجیکٹیوز آف دا پالیسی: میکنگ ایجوکیشن پرپزفل اینڈ جاب اورینٹڈ. اس میں ایک یہ بھی رکھا گیا کہ جو ایجوکیشن ہے اس کو با مقصد بنایا جائے اور جاب اورینٹڈ بنایا جائے. جاب اورینٹڈ سے مراد کہ جب وہ بچے فارغ ہوں تو وہ جاب پہ لگ سکیں. مطلب یہ کہ آج کے دور میں اس کو ہم بولتے ہیں کہ ایسی جاب, ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے, یو این او نے بھی سفارشات کی ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے جس سے روزگار آسانی سے مل جائے. مثال کے طور پہ جو اسکل ایجوکیشن ہے, ان ٹیکنیکل ایجوکیشن ایسی ہے کہ وہ بچہ جہاں سے بھی چھوڑے گا اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہوگا. انشورنگ دا کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی کو بہتر بنانا. ریفارمنگ دا ایگزامینیشن سسٹم, اور اسی طرح سے ہمارا جو جائزے کا نظام ہے, امتحاناتی نظام, امتحانی نظام, اس کو بھی بہتر بنانا. ایوالونگ اینڈ افیکٹو ڈی سینٹرلائزڈ مینجمنٹ, اور اسی طرح سے جو مینجمنٹ ہے اس کو ڈی سینٹرلائزڈ کرنا, یعنی پہلے سینٹرلائزڈ تھا, مثال کے طور پہ ایک ڈائریکٹر صاحب بیٹھے سارا ہولڈ کر رہے ہیں, سارے ڈیسیژن پاور ان کے پاس ہے, اس کو مقامی سطح تک لے آنا. ایک ٹیچر جو ہے وہ بھی ڈیسیژن میکنگ کر سکے کہ میں نے بچے کو کیسے پڑھانا ہے, اس طرح کا نظام پیدا کیا جائے. اور کچھ ایسا بھی تھا کہ جس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ صرف اوپر سے ہو جاتی, تو یہاں پہ یہ کہ جو ایک ہیڈ ٹیچر ہے وہ بھی اس ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہو. آگے مزید دیکھتے ہیں جی, دا ریویو پروسیس فار دا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 to 2000 was initiated in 2005 and the first document, the white paper was finalized in March 2007. اب پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اسی پالیسی کو ریویو کیا گیا, اس کو ریویو کیا گیا 2005 میں, اور اس کے اوپر جو پہلا وائٹ پیپر تھا اس کو 2007 میں فائنل کر دیا گیا, مارچ 2007 میں بنا دیا گیا. وائٹ پیپر سے مراد کہ وہ ایک ڈاکومنٹس بنایا جس کے اندر اس پالیسی کے تمام خد و خال, اس کی خوبیاں خامیاں جو تھی وہ اس کو نکال کے رکھا. دا وائٹ پیپر بیکیم دا بیسس فار ڈیولپمنٹ آف دا پالیسی ڈاکومنٹ. اب جو پالیسی ڈاکومنٹ تھے اس کی بنیاد یہ وائٹ پیپر ہی بنا, اس کی بنیاد کے اوپر پالیسی کو مرتب کیا گیا. جو پالیسی 2009 کی یعنی نیو ایجوکیشن پالیسی 2009 کی, وہ جو وائٹ پیپر بنایا گیا اسی کے اوپر وہ جو پہلے اس کی خوبیاں خامیاں تھیں وہ نکالی گئیں اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پالیسی بنائی گئی. پریویس پالیسی واز فیلڈ فرسٹلی, پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی پالیسی تھی وہ ناکام تھی. دا پالیسی واز ناٹ پروڈیوسنگ دا ڈیزائرڈ ایجوکیشنل رزلٹ
اور یہ کہا گیا کہ وہ جو پالیسی تھی وہ جو مطلوبہ نتائج تھے تعلیمی وہ پورے نہ کر سکی. اینڈ دا پرفارمنس ریمینڈ ڈیفیشینٹ ان سیورل کی اسپیکٹس انکلوڈنگ ایکسیس. اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بہت سے شعبوں کے اندر جو ہمارے کی بنیادی اہمیت رکھتے تھے, کی اسپیکٹس تھے, اس کے اندر یہ اپنی رسائی حاصل نہ کر سکی. نیو ایجوکیشن پالیسی 2009 کوالٹی اینڈ ایکویٹی آف ایجوکیشنل اپرچونٹیز اینڈ, یہ تھوڑا سا اس کے اندر ہی سلائیڈز میں. سیکنڈلی دا انٹرنیشنل چیلنجز لائک ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, اسی طرح ڈکار فریم ورک آف ایکشن ایجوکیشن فار آل گولز اینڈ دا چیلنجز. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم پالیسی بنا رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول بنی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکار فریم ورک آف ایکشن ایجوکیشن, جس کا یہ ماٹو رکھا گیا کہ ایجوکیشن فار آل, یہ جو دو, ایک تو پہلے جو تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, یہ جو تھی یہ UN کے تحت کی گئی کہ آئندہ جو پالیسیز بنائی جائے اس کے اندر ہم نے کیا کیا اچیو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایجوکیشن فار آل رکھا گیا. تو ان سب کو اچیو کرنے کے لیے اس پالیسی کو مرتب کیا گیا. نمبر 1 ہے آل چلڈرن بوائز اینڈ گرلز شیل بی براٹ ان سائڈ اسکول بائی دا ایئر 2015. اب یہ جو ملینیم گول رکھی گئی اور ایجوکیشن آل رکھا گیا, اس کے اندر کیا کیا طے تھا جس پالیسی میں بھی شامل کیا گیا. پہلا تو یہ تھا کہ 2015 تک تمام لڑکوں لڑکیوں کو جو اسکولوں سے باہر ان کو اسکولوں میں لانا, پہلی بات یہ تھی. آفیشیل ایج فار پرائمری ایجوکیشن شیل بی 6 to 10 ایئرس. پھر یہ بھی کہا گیا کہ پرائمری اسکول کے اندر بچوں کی آفیشیل ایج جو ہے وہ 6 سے 10 سال ہونی چاہیے. تو آفیشیل ایج گروپ فار نیکسٹ لیولز آف ایجوکیشن شیل آلسو چینج اکارڈنگلی. اور اسی طرح سے جو اگلے لیول تھے ایجوکیشن کے ان کی ایجز کو بھی تبدیل کر دیا گیا. دا گورنمنٹ شیل میک ایفرٹس ٹو پرووائڈ دا نیسیسری فائنینشیل ریسورسز ٹو اچیو دا EFA گولز. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ایجوکیشن فار آل جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر جو رکھی گئی تھی ساری چیزوں کو اصول رکھا گیا تھا, مختلف گولز رکھی گئی تھی, ان کو اچیو کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ مناسب وسائل مہیا کرے. wherever feasible primary schools shall be upgraded to middle level. اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جہاں بھی ممکن ہے, یعنی فیزیبلٹی بنتی ہے, امکانات بنتے ہیں, وہاں پہ جو مڈل اسکول ہے ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے, جو پرائمری اسکول ہے ان کو مڈل کر دیا جائے. اسی طرح سے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز شیل بی انوائٹیڈ تھرو آ ویل ڈیولپ پلان فار ایکسپینڈنگ اسکول فیسلٹیز. اور اسی طرح سے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, یعنی NGOز وغیرہ یا بہت سے اور بھی ممالک جو تعلیم کے میدان میں جو اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں یا لوننگ کرتے ہیں یا سستے مارجن کے اوپر لون دیتے ہیں مختلف ملکوں کو ایجوکیشن میں یا اپنی سپورٹ دیتے ہیں, ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا, یا ان سے بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس نظام کو ایکسپینڈ کرنے میں یا فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں ان کی مدد کریں. تو یہ تھا ایک جائزہ جو ہم نے آج پیش کیا. اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے تو آپ ضرور کمنٹ بھی کیجئے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس لیکچر کو اپنے گروپس میں, کولیگز کے گروپ میں, آپ کے ایجوکیشنل گروپس کے اندر بھی آپ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے. فی امان اللہ.